अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। प्रोग्राम ख़ानदान फ़िक़ाहत में आपके हाज़िर ख़िदमत है और कल से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला पिछले प्रोग्राम में और आज भी हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद मोहम्मद हसन हुसैनी अश्शिराज़ी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के हयात तय्यबा के उन्वान से हमारा जारी है। और यकीनन उन अज़ीम कारनामों में से जो हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा के हैं, उसमें से जो अज़ीम कारनामा है वो ख़ुद उसी इस्तेमार इंग्लिस के ख़िलाफ़, जो बरतानिया इस्तेमार के ख़िलाफ़ जो फ़तवा इन्होंने सादर फरमाया था, वो इनके ज़िंदगी के अज़ीम कारनामों में से एक है। और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी उन्वान से हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे हज़रत हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अली अब्बास रिज़वी साहब क़िबला, और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि हमारा राब्ता भी कायम हो चुका है क़िबला के साथ। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कैसे मिजाज है? खैरियत से हैं इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र। सबसे पहले तो बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की पूरी टीम आपकी नहायत ही तहे दिल से ममनून व मशकूर है कि आपने मसरूफ़ियात के बावजूद हमें वक्त दिया और ख़िदमत का मौका हमें फ़राहम फरमाया। शुक्रगुज़ार है आपके। मैं क़िबला चूँकि वक्त भी मुख्तसर है तो इस उन्वान से मैं सवालात का सिलसिला आपकी इजाज़त से शुरू करना चाहूँगा। और पहला सवाल मैं इस उन्वान से करना चाहता हूँ कि अगर हर दौर को हम मुलाहिज़ा करें तो यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस के साथ रियासत इस्लामी को सामना करना पड़ता है और सामना होता है यकीनन। तो उस ज़माने में जब मिर्ज़ा शिराज़ी का दौर था, उस ज़माने में इस्लामी रियासत को किन हालात को और किन चैलेंजेस का सामना था, इस पर क़िबला अगर एक वजाहत फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सबसे पहले मैं भी तमाम नाज़रीन की खिदमत में और आपकी टीम को सलाम पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे अहम मौक़े पर हक़ीर को याद किया जाता है। बहरहाल आपने जो सवाल किया है इस्लामी रियासतों के हालात के एतबार से मिर्ज़ा शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, तो इस हवाले से सबसे पहले तो इस बात की वजाहत करता चलूँ कि यहाँ पर मिर्ज़ा शिराज़ी के दौर से हमारी मुराद क्या है। क्योंकि ये गुफ्तगू होती है कि मसलन मिर्ज़ा शिराज़ी के दौर में इस्लामी रियासतों और इस्लामी मुल्कों के हालात क्या थे, तो पहले हमें एक ज़माना मुअय्यन करना पड़ेगा कि ये दौर कब से कब तक रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है मिर्ज़ा शिराज़ी की तारीख़ विलादत तो इस दौर में शामिल नहीं है, लिहाज़ा जिस दौर के बारे में इस वक्त हम गुफ्तगू करेंगे कि इस दौर में क्या हालात थे, उस दौर से मुराद हमारी शेख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की रिहलत के बाद से, जब से ये मरजइयत आयतुल्लाह शिराज़ी के अख्तियार में आई थी, उसके बाद से लेकर यानी ये दौर तकरीबन सन के एतबार से 1864 से लेकर 1892 तक का है। 1864 से 1892 के दरमियान में इस्लामी रियासतों के हालात क्या थे, इस दौर के हालात को मुझे बयान करना है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मुझे हंसी भी आ रही है इस मसले को बयान करते हुए कि जब हम लोगों ने होश संभाला है तो हर चीज कान और कान हो गई, यानी थी अभी मौजूदा जमाने में वो हालात नहीं है। मैंने तारीख में एक जुमला पढ़ा है और ये इस हवाले से कह रहा हूँ कि ये हंसी किस बात पर आ रही कि जब हम लोग जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर में आए हैं, तो हमने ये मसलन सुना और पढ़ा कि 18वीं सदी तक इस्लामी रियासतों के हालात इतने अच्छे थे कि
یورپ کے لوگ ایشیا میں تعلیم حاصل کرنے پر فخر کیا کرتے تھے. صحیح. جی یہ زمانہ تھا. بالکل. اور پھر حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ آج ایشیا کے لوگ یورپین ملکوں میں تعلیم حاصل کرنا، وہاں کی باشندگی لے لینا، وہاں کی شہریت لے لینا، یہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. اور یہیں پر تذکرہ کر دوں اس حوالے سے، چونکہ بات آ گئی ہے، یہ بڑے ہوئے تو ہم لوگوں کو صرف یہ ہو کہ ہر چیز تھی. کسی زمانے میں ہم لوگ بھی یہ سنتے تھے کہ کسی زمانے میں لکھنؤ کا حوضہ اپنی اہمیت رکھتا تھا. ہندوستان کا شہر لکھنؤ، شہر لکھنؤ کی اپنی ایک حیثیت سی تھی، علمی دیار تھا، ایک مسلم حوضہ تھا. لیکن جب ہم لوگ بڑے ہوئے تو اب یہ چیزیں نہیں رہی. ہاں رہے حالات کے کہ اس دور میں حالات کیا تھے اسلامی ریاستوں کے، تو میں نے کہا کہ 18ویں صدی تک تو حالات بہت اچھے تھے. لیکن چونکہ اس زمانے میں اسلامی ریاست کا جو دائرہ تھا وہ سب سے بڑا دائرہ تھا. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایشیا میں، یورپ کے بعض علاقوں میں اور افریقہ میں، ان تمام جگہوں پر اسلامی ریاستیں تھیں، مسلمان ممالک تھے. لیکن ان مسلمان حکام کی اپنی کارکردگی اور ان کے اپنے رویے کی وجہ سے حالات آہستہ آہستہ کروٹ لینے لگے، حالات بدلنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ جس دور کی گفتگو آج کرنے ہم بیٹھے ہیں، اس دور میں امت مسلمہ دہشت اور وحشت میں گرفتار ہو چکی تھی. چاروں طرف افراتفری کا عالم تھا. مسلمان پسماندہ ترین طبقہ شمار کیا جانے لگا تھا. علمی اعتبار سے بہت پیچھے، ثقافتی اعتبار سے بہت پیچھے، تعلیمی اعتبار سے بہت پیچھے ہو گئے تھے. خرافات مسلمانوں کے درمیان بلندی پر تھی. جہالت کا دورہ تھا. ایسے ماحول میں جہاں ایک طرف مسلمانوں کی پسماندگی ہے ہر ایک میدان میں، وہ چاہے سیاسی میدان ہو، چاہے ثقافتی میدان ہو، چاہے وہ علمی میدان ہو، تمام میدانوں میں. اور ادھر جہالت جو ہے ان کے اندر سما چکی ہے اور اس سماج میں حاکمیت جہالت کی ہے. دوسری طرف جو مسلمان حکام تھے، وہ مسلمان حکام عیش و نوش میں بالکل سے ڈوبے ہوئے تھے. ان کو اپنی رعیت کی ترقی سے کوئی مطلب نہیں تھا. وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے کام کرنا نہیں جانتے تھے. وہ آہستہ آہستہ ان کا شوق اور ان کے دلوں میں رجحان پیدا ہو گیا تھا یورپ ممالک کی طرف، اور وہ مغرب کے پجاری ہو گئے تھے، مغرب کے ثقافت اور تہذیب کو پسند کرنے لگے تھے. لہذا اس دور میں کہ جس دور میں جناب آیت اللہ العظمی مجدد شیرازی نے مرجعیت کی باغ ڈور سنبھالی ہے، اس زمانے میں مسلمان ملکوں کی حالت بہت ہی ناگفتہ بہ تھی، بہت ہی خراب حالت تھی. چونکہ مسلمانوں کے درمیان میں نے کہا کہ ادھر جہالت و پسماندگی، فقر و فاقہ، اور وہ کس وجہ سے؟ چونکہ جو حکام تھے مسلمان حکام، وہ مسلمان حکام صرف عیش اور عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے. ان کو اپنے جو ہے وہ عیش و عشرت سے مطلب تھا. ان کو اپنی کرسی بچانا جو ہے وہ پسند تھی. وہ اپنی کرسی بچانے کی فکر میں تھے. اچھا، جب سامراجیت نے یہ دیکھا مسلمانوں کی حالت، تو سامراجیت نے مختلف علاقوں میں الگ الگ حربوں سے اپنا نفوذ شروع کر دیا. جہاں پر حملے سے کام چل سکا، جہاں پر وہ حملہ کر سکے، وہاں پر انہوں نے حملے سے کام لیا. جہاں پر انہیں احساس ہوا کہ یہاں پر ہم اسلحوں کے حملے سے کام نہیں چل پائے گا، بلکہ یہاں پر ثقافتی یلغار کرنی پڑے گی، تو وہاں پر ثقافتی یلغار کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں ان تمام علاقوں میں، چاہے وہ افریقہ کا ہو، چاہے وہ یورپ کا ہو، چاہے وہ ایشیا کا ہو، کہ زیادہ تر علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت تھی. آہستہ آہستہ اسلامی سرزمینیں مسلمانوں کے ہاتھ سے جانے لگی. یہ ہے اس زمانے کے حالات. اسی دوران کی گفتگو ہے کہ جب ایران میں قاجاریوں کی حکومت ہے، جو قاجاریوں کی حکومت تقریباً 1700 کچھ سے یہ تاسیس ہوئی تھی. اور اس زمانے میں جبکہ گفتگو ہے ہماری جس دور کی، قاجاری جو بادشاہ تھا ناصر الدین شاہ، جس کو 1884 میں حکومت ملی ہے اور 1896 تک یہ حاکم رہا ہے.
تو ایران میں قاجاریوں کی جو حکومت کی بنیاد پڑی تھی، قاجاریوں کی حکومت کی بنیاد ہی درحقیقت ظلم اور بربریت پر صحیح، ان کو اپنی قوم کی ترقی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ قوم کے آرام اور آسائش کا کوئی انتظام، نہ کوئی ان کے یہاں تعمیری کام تھا، نہ کوئی ان کے درمیان اصلاحی کام تھا۔ حکام صرف اور صرف اپنی کرسی مضبوط کرنا چاہتے تھے، لہذا تعمیری کاموں کے ذریعے سے نہیں، اصلاحی کاموں کے ذریعے سے، یہ نہیں کہ مثلا ان کے لیے روڈ بنائی جائے، ان کی مثلا زراعت کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے کارخانے کھولے جائیں، ان سب سے حکومت کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ اچھا، اس کے خلاف جب پبلک میں بغاوت اٹھتی تھی، عوام کے درمیان بغاوت کی آواز اٹھائی جاتی تھی، تو وہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ اس آواز کو خاموش کر دیتے تھے۔ لہذا چونکہ اس کو اپنی کرسی بہت پیاری تھی، اور ادھر سے ایک طرف سے روس اور دوسری طرف سے یورپ، یہ دونوں طرف سے ایران پر نظریں گڑی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے ہم ایران کو اپنے چنگل میں لے لیں، اس لیے کہ اس زمانے میں ایران ایک مضبوط حکومت شمار کیا جاتا تھا۔ ایران کا علاقہ جو ہے اس پہ مضبوط حکومت مانی جاتی تھی، لہٰذا دونوں علاقوں کی نظریں، ادھر سے روس وہ بڑھنا چاہتا تھا، ادھر سے یورپ، لیکن آخر میں ظاہر سی بات ہے برطانوی حکومت نے چال چلنا شروع کیا، اور قاجاریوں کے اس دور میں کہ جس دور میں ناصر الدین شاہ کی حکومت ہے، ناصر الدین شاہ کو آہستہ آہستہ ہیلے اور حوالوں کے ذریعے سے خریدنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر یہ کہا جائے کہ ناصر الدین شاہ کا دور، البتہ تمام قاجاریوں کا دور ہے، جو اصلاً جس کو ترقی کا دور نہیں کہا جا سکتا ہے، غلامی کا دور کہا جا سکتا ہے، آزادگی کا دور نہیں ہے، بلکہ ناصر الدین شاہ کے لیے تو اگر میں یہ لفظ استعمال کروں کہ قاجاریوں کے درمیان ناصر الدین شاہ ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کو وطن فروش حاکم اگر تعبیر کریں تو غلط نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اس کے دور میں کئی ایگریمنٹ ایسے ہوئے ہیں کہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ایران کے حکومت اور ایران کے عوام اور ایران کے جو اس زمانے میں عقائد تھے اس کے خلاف تھے۔ بالکل، لہذا ایسے دور میں مجدد شیرازی آیت اللہ العظمی محمد حسن شیرازی نے مرجعیت کی باغ ڈور سنبھالی ہے کہ جب ایران ایک ایسے مرحلے سے گزر رہا تھا کہ جو مرحلہ ایران کو غلامی سے قریب کر رہا تھا۔ صحیح، خوب، لہذا یہ اس دور کے حالات ہیں۔ اگر چونکہ وقت کم رہتا ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے شاید یہیں پہ بات روک دی جائے تو بہتر ہوگا، ورنہ اگر اس تمام اسلامی مملکت اور اسلامی ملکوں کے حالات بیان کرنے آ جائیں تو ادھر مصر کی حکومت متزلزل ہو رہی تھی، ادھر ہندوستان میں جو اس زمانے میں اسلامی حکومتیں تھیں وہ متزلزل ہو چکی تھیں، ان پر سامراجیت نے، برطانیہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ ایک ایران جو ہے وہ اس غلامیت کی طرف جو ہے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس دور میں آیت اللہ شیرازی نے جو ہے وہ مرجعیت کا اختیار اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، کیونکہ آیت اللہ العظمی شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت ہو جاتی ہے اور پھر یہ ذمہ داری آپ کے کانوں پر آتی ہے۔ صحیح صحیح قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی اور تاریخ کے مختلف پہلوؤں پر آپ نے اشارہ فرمایا۔ اس میں ایک سوال جو ہے میں اس عنوان سے کرنا چاہتا ہوں، چونکہ پروگرام بھی اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ خود مرزا شیرازی ان کی کیا خدمات رہے، مخصوصاً اس فتوے کی طرف بھی آپ اشارہ کر لیجئے جو انہوں نے صادر کیا تھا برطانیہ کے خلاف، اس پر اگر قبلہ ایک وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، آیت اللہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد شیرازی اور مرزا بزرگ کے عنوان سے جو معروف ہیں ہمارے درمیان، ان کے اختیار میں جب مرجعیت آتی ہے اور یہ اس زمانے کے مرجع وقت قرار پاتے ہیں تو اس زمانے میں ان کی مختلف خدمات ہیں، جن میں اگر میں فہرست وار گنانا چاہوں تو عظیم ترین خدمات میں ایک عظیم ترین خدمت ان کے سامرا کے حوزہ علمیہ کے تاسیس، بلکہ ایک آج تاسیس تو نہیں بلکہ حوزہ علمیہ سامرا کے حوزہ علمیہ کو انہوں نے دوبارہ زندہ کیا۔ ایک بہت اہم ترین خدمت ان کی ہے۔ دوسرے سامرا میں ایک پل کو آپ نے تاسیس کیا، ایک پل جو سامرا کے لیے آنے جانے والوں کے لیے سامرا کا راستہ
آسان کرتا تھا. اور اس کے علاوہ بہت بے شمار ان کے سماجی خدمات ہیں کہ ہمیشہ ان کی نظر جو ہے وہ سماجی خدمات پر تھی، لوگوں کی خدمتوں پر تھی. اور انہی خدمات کا ایک گوشہ جو ہے وہ آپ کا یہ تاریخی فتویٰ ہے کہ جس کی مناسبت سے آج یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. تو یہ نقطہ ذہن میں ناظرین کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شیعہ علماء کا یہ امتیاز رہا ہے کہ شیعہ علماء اور شیعہ فقہا صرف مصلی کے فقیہ نہیں ہوا کرتے، صرف مسجد کے امام نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ سماج کے رہبر اور لیڈر ہوا کرتے تھے. لہٰذا کبھی بھی تاریخ کا کوئی ایک ایسا دور بھی نظر نہیں آئے گا جہاں پر مراجع نے سماجی اور سیاسی میدانوں میں قدم پیچھے کیا ہو. ہر جگہ سیاسی میدان ہو، سماجی میدان ہو، علمی میدان ہو، ہر جگہ شیعہ فقہا اور شیعہ مراجع، شیعہ علماء ہمیشہ پیش رہے ہیں. اور اسی کی ایک کڑی جو ہے آپ کا فتویٰ ہے. چونکہ میں نے اشارہ کیا اس سوال پہلے والے سوال کے جواب کے آخر میں کہ چونکہ ناصر الدین شاہ کا جب دور آیا ہے تو اس کی عیاشیاں اس قدر تھیں کہ یہ اپنی عیاشیوں کے چکر میں ایران کو جو ایک اسلامی حکومت تھی اور مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلامی تو کیا کہا جائے، مسلمانوں کی حکومت تھی، اس مسلمانوں کی حکومت کو غلامیت کی طرف دھکیل رہا تھا. لہٰذا اس کا ایک سلسلہ یہ ہوا کہ 1891 میں ایک ایگریمنٹ طے ہوا برطانوی حکومت اور ایران کی حکومت کے درمیان کی تمباکو کی خرید فروخت جو ہے وہ 50 سال کے لیے برطانیہ حکومت کو دے دی جائے گی. اب ظاہر سی بات ہے یہ ایک تجارتی جو ہے ایگریمنٹ تھا، یہ ایک معاملہ جو ہے تھا اس کے درمیان ایران کی حکومت اور برطانوی حکومت کے درمیان کی ظاہر میں یہ 50 سال کے لیے تمباکو کی خرید فروخت اور ہر طرح کا امتیاز جو ہے وہ برطانیہ سے مخصوص ہو رہا تھا. لیکن علماء جو ہے اور فقہا اور جو بیدار لوگ تھے، جو اس وقت زندہ دل افراد تھے لیڈروں میں، ان لوگوں نے اس ایگریمنٹ کے نقصانات کو محسوس کر لیا تھا کہ ظاہر میں تو اس ایگریمنٹ سے صرف اقتصادی نقصان سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس کے پس پردہ اس ایگریمنٹ کے میں جو ظاہری طور پر اقتصادی نقصانات ہیں، اس کے پس پردہ سماجی اور سیاسی اور ثقافتی نقصانات ہیں بے شمار. جیسا کہ تاریخ اس زمانے کی تاریخ میں ملتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے فوراً بعد برطانیہ سے تقریباً 4 لاکھ افراد جو ہیں وہ آئے ہیں اور ایران کے مختلف شہروں دیہاتوں میں ان کو بھیج دیا گیا ہے. اور اس ایگریمنٹ کا ایک مادہ اور ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جو یہ حکومت کے جو لوگ افراد ہوں گے، برطانوی حکومت کے افراد کی جو اس تجارتی معاملے کے لیے آئیں گے ایران میں، ان کو ہر جگہ آنے جانے کی اجازت ہوگی. کسانوں کے مثلاً جو جہاں پر وہ انبار لگاتے ہیں یا اپنی زبان میں یہ کہہ رہے کسانوں کے کھلیان سے لے کر ان کے گھروں تک ان کو آنے جانے کی اجازت ہوگی. اور جو ایران کے حکومت ہے، حکومت کے افراد، ان کی پولیس باقاعدہ ان کا سپورٹ کرے گی. لہٰذا یہ اور اسی طریقے سے جو جس طرح کی یہ مشینیں مثلا اپنے تجارتی معاملے سے مربوط لانا چاہیں گے، اس طرح کی مشینیں لا سکتے ہیں ایران کے اندر. تو ان تمام چیزوں سے اس زمانے کے علماء اور زندہ دل افراد نے خطرے کی گھنٹی کو باقاعدہ محسوس کر لیا تھا. خطرے کی آہٹ انہیں سنائی دے رہی تھی کہ اس تجارتی ایگریمنٹ کے پیچھے کتنے خطرناک حالات سامنے آ سکتے ہیں. لہٰذا وہاں سے جو 4 لاکھ افراد آئے تھے، انہوں نے آ کے ایران میں جگہ جگہ زمینوں کو خریدا، اسکول بنوانا شروع کیا، اسپتال بنوانا شروع کیے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان لڑکیوں کو اپنے گھروں میں خادمہ کے عنوان سے رکھنا شروع کیا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آہستہ آہستہ جو ہے سامراجیت لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کرتی ہے. اگر بہرحال تفصیل کا موقع نہیں ہے بہت زیادہ، لہٰذا یہیں سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ وہ خطرات تھے کہ جس کو علماء نے محسوس کر لیا تھا. لہٰذا آیت اللہ شیرازی جو اس وقت کے مرجع اعلیٰ تھے، ان کے پاس استفتاء کے عنوان سے لوگ گئے ہیں. ایک لیٹر لکھا گیا ہے جس کے بعد آپ نے ایک تاریخی فتویٰ صادر فرمایا ہے کہ جس کے
عین عبارت کو میں پڑھنا چاہوں گا جی. کہ تھے تو یہ چند جملے لیکن کتنے اہم جملے تھے. آپ نے لکھا اس استفتاء کے جواب میں جو آپ سے استفتاء کیا گیا تھا, آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم استعمال تمباکو و توتن بأی نحو کان در حکم محاربے با امام زمانہ سے. اللہ اکبر. یعنی اس کا مطلب آج اس زمانے میں اس دور میں تمباکو کا کسی بھی طرح کا استعمال, خریدنا, بیچنا, پینا, کھانا, جو بھی تمباکو کا استعمال ہو, بالکل کسی بھی طرح کا استعمال, یہ امام سے جنگ کے برابر. یہ فتویٰ آپ نے دیا. اور اس کے بعد آپ نے لکھتے اس کے آخر میں حررہ الاحقر محمد حسن الحسینی الشیرازی. یہ فتویٰ ہے. لیکن دیکھنے میں تو یہ ایک چھوٹا سا فتویٰ ہے, چند لکیروں کا فتویٰ ہے, چند سطروں کا فتویٰ ہے, لیکن اس کے لیے آیت اللہ مدرس نے جو تعبیر استعمال کی ہے بڑی خوبصورت تعبیر تھی کہ آپ نے کہا کہ آیت اللہ مجدد شیرازی کا فتویٰ در حقیقت اس فتوے نے, آیت اللہ شیرازی کے اس مختصر سے فتوے نے ایران کے مومنین کے دلوں میں دبے ہوئے جو بارود تھے اس پر چنگاری کا کام کیا ہے. اللہ اس جملے نے کہ جس کو آپ نے لکھا کہ اس کسی بھی طرح کا استعمال تمباکو کا یہ جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام سے جنگ کے معادل اور برابر ہے. دیکھیں یہاں پر آیت اللہ شیرازی نے یہ نہیں لکھا, آپ زیرکی, ہوشیاری اور آپ کے جو ہے وہ زندہ دلی کو ملاحظہ فرمائیں. آپ نے یہ نہیں لکھا کہ تمباکو کا استعمال یہ جائز نہیں ہے یا تمباکو کا استعمال حرام ہے. ہو سکتا ہے اگر آپ یہ لکھتے کہ حرام ہے تو شاید ہے کہ اس فتوے کا اتنا اثر نہ ہوتا. لہٰذا تاریخ انقلاب اور تاریخ ایران میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس فتوے کا اثر یہ ہوا کہ تمام لوگوں نے, ایران کی عوام نے تمباکو کو ترک کر دیا. اس کی خرید فروش, جن کے پاس حقے تھے, حقوں کو لوگوں نے توڑ توڑ کر پھینکنا شروع کر دیا. جس طرح کی بھی چیزیں, جو بھی تمباکو سے متعلق چیزیں تھیں, سب کو انہوں نے اپنے گھروں سے باہر کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ یہ ملتا ہے کہ ایسے اوباش لوگ, ایسے گنہگار افراد, یا یہ کہا جائے ایسے گنڈے اور موالی افراد کہ جن جو کسی بھی طرح کا گناہ کرنے سے نہیں بچتے تھے. ٹائم قبلہ انتہا پر ہے. بسم اللہ. کسی بھی جو ہر طرح کا گناہ انجام دیتے تھے بلا پرواہ, بے پرواہ ہو کر وہ ہر طرح کا گناہ کرتے تھے, انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ حقوق کو توڑ کر پھینک دیا, یہ کہتے ہوئے کہ جب تک آیت اللہ شیرازی دوبارہ تمباکو کے استعمال کی اجازت نہ دیں گے تب تک ہم یہ تمباکو کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن ہاں شراب پیتے رہیں گے, اس لیے کہ شراب پیئیں گے تو شراب کی توبہ ہے, لیکن امام سے جنگ کرنے کی کوئی توبہ نہیں. اللہ اکبر. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اس فتوے نے یہ سمجھ لیں کہ پوری ایران میں غوغا کر دیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو 4 لاکھ افراد آ چکے تھے وقت قبلہ انتہا پر پہنچ چکا ہے, ایران چھوڑ کر بھاگنا پڑا, اور آپ کے ایک فتوے نے ایران کو غلامی کی زندگی سے محفوظ کر. اللہ آپ کے توفیقات خیر میں قبلہ اضافہ فرمائے. وقت بالکل انتہا پر ہے, آپ سے اجازت چاہیں گے قبلہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنور اور مشکور ہے. ہمارا وقت جو ہے وہ انتہا پر پہنچا, اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہم عجل لولیک الفرج.